2 रकात नमाज सुन्नत तरावी वास्ते अल्लाह ताला की मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, ये तहरीमा, ये शर्त है, ये यहाँ दोनों हाथों को ले आइए कानों के लौ के पास, ठीक है, ये उंगलियाँ ऐसे, फिर अल्लाहु अकबर, जैसे यहाँ ये नाफ है, ये नाफ के नीचे हनफियों का ये तरीका है, ठीक, शाफई लोगों का अलग तरीका, ये हनफियों का तरीका, अंगूठा ऊपर, छोटी उंगली नीचे और 3 उंगलियां बीच में। ये नमाज पढ़ने से पहले 6 चीज़ों का होना ज़रूरी। 5 मिनट और बात कर लेते हैं, कितनी चीज़ों का? बोलिए बोलिए 6 चीज़ों का। और उन 6 चीज़ों को शराइते नमाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शराइते नमाज, यानी नमाज की शर्तें। उन 6 चीज़ों को क्या कहा जाता है? शराइते नमाज। नोट करते जाएं, लिखते जाएं, याद करने की कोशिश करें, जिनको याद है उनसे पूछकर उनसे याद करने की और समझने की कोशिश करें। आइए, क्या क्या है वो? सबसे पहली चीज़ तहारत, पहली चीज़ बोलिए। दूसरी चीज़ है सत्रे औरत, क्या है? सत्रे औरत। तीसरी शर्त है इस्तिकबाल किबला, क्या है तीसरी शर्त? इस्तिकबाल किबला। चौथी शर्त है वक्त, क्या है? 5वीं शर्त नियत, 5वीं शर्त नियत। और 6ठी शर्त है तहरीमा, 6ठी शर्त तहरीमा। बोलिए मेरे साथ, तहारत, सत्रे औरत, इस्तिकबाल किबला, वक्त, नियत, तहरीमा। तहारत, सत्रे औरत, इस्तिकबाल किबला, वक्त, नियत, तहरीमा। तहारत, सत्रे औरत, इस्तिकबाल किबला, वक्त, नियत, तहरीमा। कितनी शर्तें हैं? 6। पहली शर्त क्या है? तहारत का मतलब पाकीज़गी, नमाजी के बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना। अब इसमें वुज़ू भी आएगा तहारत में, पाकीज़गी में, इसी में गुस्ल भी आएगा, इसी में जो गुस्ल वाजिब हो जाता है उसके मसाइल भी आएंगे, इसी में औरतों के जो मामलात हैं वो मसाइल भी इसी में आएंगे। लेकिन मुख्तसर ये तहारत का मतलब नमाजी के मुकम्मल बदन का क्या होना? पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, ये मतलब है तहारत का। यहाँ मुख्तसर बात, तहारत करने के लिए, पेशाब के लिए लोग जाते हैं, नौजवान टाइट पैंट पहनते हैं और उसकी वजह से सही तरीके से वो इस्तिंजा नहीं कर पाते। अगर ऐसे में चंद कतरे बाकी रह गए खड़े होने के बाद, अगर वो पैंट पर या बदन पर गिरे हैं तो नापाक हो जाएंगे। इसलिए तसल्ली के साथ, सुकून के साथ जब बंदा टॉयलेट में होता है, तहारत खाने में होता है, तो वहाँ वसवसे बहुत ज़्यादा आते हैं और उन वसवसों से अगर बचना है तो सर पर टोपी या रुमाल ढककर फिर इस्तिंजा वगैरह या टॉयलेट वगैरह में जाया करें। और कोई बात जो है, मोबाइल वहाँ भी लोग लेकर पहुँच जाते हैं, कम से कम खुद पर रहम करें और मोबाइल पर भी रहम करें। टॉयलेट, इस्तिंजा खाने में मोबाइल को लेकर बिल्कुल ना जाए, किसी बात का कोई जवाब ना दें। और जितनी जल्दी, कहने मतलब यह है कि फारिग होने के बाद ज़्यादा वक्त वहाँ ना बैठें। फारिग हो गए आप तो वहाँ ज़्यादा वक्त ना बैठें। ख़ास तौर से इस्तिंजा करते वक्त अगर टाइट जीन्स वगैरह की पैंट आपने पहन रखी है ना, तो इस्तिंजा करने के बाद खड़े हो जाएं। एक मर्तबा कपड़ों को बचाकर खड़े हो जाएं। खड़े होने में यह रहेगा कि कतरे वगैरह अगर रह गए हैं तो वो बाहर आ जाएं, या अगर उस तरीके से आपसे सही से इस्तिंजा नहीं हो पाती है तो टॉयलेट में बैठकर वहाँ आप जो है पैंट वगैरह, कपड़े वगैरह उतार कर इत्मीनान के साथ में इस्तिंजा कर सकते हैं। तो उन कतरों से पेशाब के बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग उन पेशाब के कतरों की वजह से जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। नमाजियों में अगर ऐसे नौजवान मौजूद हों जो सही से पाकीज़गी हासिल नहीं करते तो इमाम को भी जो है ना फिर नमाज में वसवसे पैदा होते हैं, ये भी होता है। लिहाजा तहारत करते वक्त ख्याल रखें सही तरीके से पाकीज़गी का। ढेले वगैरह से भी जो है आप पाकीज़गी हासिल कर सकते हैं। पानी अगर है तो पानी सबसे बेस्ट, पानी से। तो सबसे पहली जो शर्त है नमाज की वो क्या है? तहारत।
غسل اگر فرض ہے یا واجب ہے، ہم بستری کی یا ویسے ہی احتلام وغیرہ ہو گیا، اب پاک ہونا ہے آپ کو، تو پاک ہونے کے لیے وہ انڈر ویئر یا لنگی یا پینٹ جو ہے وہ ناپاک اگر ہے تو اس کو اتار کر سب سے پہلے سائڈ میں ڈال دیں. سمجھ گئے آپ؟ ناپاک کپڑا پہن کر پھر اوپر سے پانی ڈالیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا، ناپاکی پہلے تھوڑی تھی اب وہ پھیلتی جائے گی، پھر وہ جو مگا ہے اس کو ہاتھ لگائیں گے وہ بھی ناپاک، جو پانی لے کر بیٹھے ہیں وہ بھی ناپاک. اس لیے چاہے بزرگ ہوں نوجوان ہوں، توجہ سے سنیے، غسل کرتے وقت سب سے پہلا جو کام آپ کو کرنا ہے، پاک ہے اور ویسے ہی جمعہ کا غسل کرنا ہے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پانی میں بھی ہاتھ ڈالا. ناپاک ہیں اگر تو سب سے پہلے کیا کریں گے آپ، ناپاکی کی حالت میں سب سے پہلے یہ ناف سے لے کر نچلا جو حصہ ہے اس کو آپ دھو لیں. سب سے پہلے ناف سے نچلا حصہ اس کو الگ پانی لے کر، اگر اوپر وہ شاور سے پانی آتا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن بالٹیوں سے نہاتے ہیں تو 2 بالٹیاں لے کر بیٹھے ہیں. پہلے ایک بالٹی سے آپ کو کیا کرنا ہے، طہارت وغیرہ استنجا کرنے کے بعد ناپاک کپڑا پہنا ہوا ہے، غسل خانہ بالکل پیک ہے تو پورے برہنہ ہو کر پورے کپڑے اتار کر غسل کر سکتے ہیں. پیک ہے، اگر پردے کا پورا انتظام ہے تو پورے برہنہ ہو کر غسل کر سکتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. اب ناف سے لے کر نچلا پورا حصہ آپ نے دھو لیا اچھے طریقے سے، پھر ہاتھ دھو لیجئے، جو بھی ہے آپ کے پاس ہینڈ واش صابن وغیرہ جو بھی، اس سے ہاتھ دھو لیے. اور اس کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے وضو. کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا. ویسا ہی وضو کریں جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں، دونوں ہاتھ دھو لیے. پھر کلی کرنا ہے، روزے سے ہیں تو غرارہ نہیں کریں گے، روزہ نہیں ہے تو غرارے کے ساتھ. پھر ناک میں پانی چڑھانا ہے 3 مرتبہ، یہ چھوٹی انگلی سے دونوں طرف ناک صاف کرنا ہے. پورا وضو کر لیں، جیسے سر کا مسح ہوتا ہے ویسے سر کا مسح بھی کر لیں، پیر بھی دھو لیں، اور اس کے بعد پھر پورے بدن پر پانی بہائیں، ایسا کہ کوئی بھی جگہ بال برابر بھی سوکھی نہ رہے. اس طریقے سے غسل کریں. اور غسل کے دوران مسئلہ سن لیجئے، آپ نے جو وضو کیا تھا غسل کرتے ہوئے اسی سے آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. غسل کرتے وقت اگر وضو کر لیا تھا تو اسی غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں، الگ سے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں. غسل کے کچھ فرائض ہیں، لیکن یہ طریقہ ہے، اس طریقے پر عمل کریں، مکمل طور پر پاکیزگی حاصل کریں، پھر نماز پڑھیں، انشاءاللہ نماز میں لطف آئے گا. اب کل اگلی شرطوں پر بات کریں گے. کسی کا اگر سوال ہو وضو غسل نماز کے حوالے سے تو فوراً کریں. ایک بات ذہن میں رکھیں، نماز شروع کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے کتنی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ 6 باتوں کا خیال. کتنی باتوں کا؟ 6 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات طہارت، دوسری بات ستر عورت، مطلب کتنا لباس نمازی کا ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں ستر عورت. تیسری چیز استقبال قبلہ، کعبے کی طرف منہ ہونا. کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. وقت، جس نماز کا جو وقت شریعت نے مقرر کیا ہے اس نماز کو اسی وقت پر ادا کرنا. وہ وقت چھوڑ دیں گے تو پھر وہ نماز ادا نہیں، قضا کہلائے گی. 5ویں شرط ہے نیت. ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نیت کریں، عصر کی پڑھ رہے ہیں تو عصر کی نیت کریں. نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں پکا ارادہ کر لیا آپ نے مجھ کو ظہر پڑھنا ہے، پکا ارادہ کر لیا، زبان سے نیت کرنے کا وقت نہیں ملا، جیسا تراویح میں ہوتا ہے. آپ نے پکا ارادہ کر رکھا ہے کہ مجھ کو 20 رکعت سنت تراویح پڑھنا ہے. اب ہر 2 رکعت کے بعد اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ نئے سرے سے نیت ریپیٹ کر سکیں، تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، بس اتنا کام کریں. یہ ہو گئی 5ویں شرط. 6ٹھی شرط ہے تحریمہ. تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک لے کر آنا. اور کنڈیشن یہ رہے گی، یہ انگوٹھے یہ کان کے پاس یہاں اور یہ انگلیاں ادھر، اس طریقے سے، اور لا کر پھر اس کو باندھنا ہے. کہاں پر؟ ناف کے نیچے. یہ ناف ہے، یہ پہلا الٹا ہاتھ یہ اس کی کلائی پر، الٹے ہاتھ کی کلائی پر، یہ سیدھا ہاتھ، یہ سیدھا ہاتھ آ گیا. چھوٹی انگلی نیچے سائڈ، انگوٹھا اوپر اور 3 انگلیاں بیچ میں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی
تحریمہ، یہ 6 شرطیں ہیں نماز کے پہلے. ان 6 شرطوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. آج ہم نے وضو اور غسل پر بات کی ہے. وضو اور غسل کے مسائل کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اللہ کریم ہمیں صحیح طور پر اسلامی قوانین کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی کتنی شرطیں؟ نماز پڑھنا ہے آپ کو تو کتنی چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا نماز پڑھنے سے پہلے؟ سیدھی بات میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے کہ نماز پڑھنا ہے تو اس کے پہلے کتنی باتوں کی آپ کو فکر کرنا ہے؟ 6 باتوں کی. کون کون سی ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرائط نماز. کیا کہا جاتا ہے؟ شرائط نماز. شرائط نماز کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کیا کیا ہے؟ طہارت. دوسرا ستر عورت. کیا ہے؟ ستر عورت. تیسرا استقبال قبلہ. چوتھی شرط وقت. پانچویں شرط نیت. چھٹی شرط تحریمہ. کل ہم نے پہلی شرط پر کچھ مختصر گفتگو کی تھی، طہارت. پہلی شرط ہے نماز کی مکمل طور پر پاکیزگی. اور طہارت کے حوالے سے کچھ مسائل، وضو اور غسل کے صحیح طریقے میں نے آپ کو بتائے تھے. غسل کرتے ہوئے کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے؟ آپ سبھی موجود تھے کل. ہاں، غسل کرتے ہوئے ناپاک کپڑا پہن کر کبھی غسل نہ کریں ورنہ غسل ہی نہیں ہوگا. پاک کپڑا پہن کر غسل کریں. یا پورا پیک ہے اگر آپ کا حمام باتھ روم وغیرہ غسل خانہ تو اس میں پورے برہنہ ہو کر پورے کپڑے نکال کر بھی جو ہے آپ غسل کر سکتے ہیں. اس میں طہارت کے موضوع میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، یعنی کن کن چیزوں سے جو ہے وہ طہارت ٹوٹ سکتی ہے. عورتوں کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں. مختصراً یہ کہ مکمل طور پر نمازی کے بدن، نمازی کے کپڑے، جگہ کا پاک ہونا. یہاں ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا ہے اور وہ ضروری مسئلہ ہے. بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے جو کام کے کپڑے ہیں انہی کپڑوں میں چلے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. جو کام کے کپڑے، کھیت میں کام کر رہے تھے، کہیں گیریج وغیرہ پر کام کرتے ہیں کچھ لوگ، تو گیریج میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آئل وغیرہ کا کام ہوتا ہے. وہ آئل اگر کپڑوں پر لگا ہوا ہے تو اس کی باس ہوتی، اور اس باس سے جو ہے وہ جو مہک ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. یا جو حضرات گوشت وغیرہ، مچھلی، چکن وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، آپ دکان پر اگر بیٹھے ہیں تو وہ خون وغیرہ اڑتا ہے یا مہک ایک طریقے سے جو ہے وہ کپڑوں میں آ جاتی ہے. لہٰذا حکم یہ ہے، نماز کے مسائل میں سے ضروری مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کپڑے آپ دکان پر کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان کپڑوں کو بدل کر آئیں اور پھر مسجد میں پہنچیں. ہاتھ میں آئل وغیرہ لگا ہوا ہے تو اچھے طریقے سے دھو کر آئیں تاکہ اس کی مہک جو ہے نکل جائے. نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری اور صاف ہونا بھی ضروری. دونوں باتیں، صرف پاک ہونے سے کام نہیں چلے گا، پاک کے ساتھ ساتھ صاف بھی ہو. اس لیے یہ جو مصلے وغیرہ ہیں، یہ چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں، ان کا بھی پاک کے ساتھ ساتھ صاف ہونا بھی ضروری ہے. بال وغیرہ بکھرے رہتے ہیں لوگ داڑھی کے، سر کے، جس سے گھن آئے نمازیوں کو تو یہ مکروہ ہے. لہٰذا مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھیں. دعا فرمائی گئی مسجد کی صفائی کرنے والے کے لیے کہ جو مسجد کو صاف رکھے گا اللہ اس کی قبر کو عذاب سے محفوظ فرما دے گا. اور یہ صرف کسی ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ سارے نمازیوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو صاف رکھنے کا خیال رکھیں. چپل جو ہم پہن کر آتے ہیں، ابھی دیکھیے چپل آپ کہاں اتار رہے ہیں. چپلوں میں اگر نجاست لگی ہوئی ہے، ناپاکی اگر لگی ہوئی ہے تو اس کو باہر اتاریے، اس کو باہر اتاریے. مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ضروری ہے کہ ناپاکی اگر ہے، ساکس جو ہوتے ہیں، موزے کپڑے کے، چمڑے کے موزے کا الگ مسئلہ ہے. کپڑے کے جو موزے ہیں اگر وہ صاف ستھرے ہیں، ان میں کسی طرح کی بو نہیں آ رہی ہے تب تو ٹھیک ہے، پہن کر نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی. لیکن ان میں اگر پسینے کی بہت سارے جو جوتے وغیرہ میں زیادہ دیر تک پہنے رہے تو اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے، تو ایسی بدبودار چیزوں کو باہر رکھ کر آئیں پھر نماز پڑھیں. اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے.
اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے. جتنا ہو سکے نماز کی ادائیگی کے لیے کپڑے پاک ہوں، بدن پاک ہو، منہ سے جو ہے کسی طرح کی مہک نہ آئے. پیاز وغیرہ لہسن وغیرہ کچی کھائی ہے، اگر کھانے کے عادی ہیں، کھاتے ہیں آپ، تو نماز کے لیے جب آئیں تو منجن برش وغیرہ کر کے آیا کریں. روزے کی حالت میں ٹوتھ برش وغیرہ کرنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. مسواک کیجیے آپ، مسواک سنت ہے اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. تو جن چیزوں سے بو آتی ہے ان چیزوں سے اجتناب کریں، بچنے کی کوشش کریں. یہ تھے طہارت کے مسائل. دوسری شرط ہے نماز کی ستر عورت. ستر عورت کا مطلب ہوتا ہے مرد کے لیے ناف سے لے کر، کیا بولتے ہیں اس کو آپ، خیر جو بھی، ناف، اس کی بھی الگ کہانی ہے. ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک مرد کے لیے بدن چھپانا کیا ہے؟ کیا ہے؟ ضروری، فرض ہے مرد کے لیے. اور عورت کے لیے صرف چہرہ، یہ جو چہرہ ہے، چہرہ، یہ ہاتھ اور یہ پیر کے پنجے نیچے، اس کے علاوہ پورا بدن چھپانا فرض. تو یہ مرد کے لیے فرض ہے. لیکن اب یہ نہیں کہ اب چلو اب وہ برموڈا وغیرہ پہن کر ہی چلے آتے ہیں مسجد میں، جب فرض ادا ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. سنت لباس، سنت لباس مرد کے لیے بھی یہ ہے کہ پورا بدن اچھی طریقے سے جو ہے اس کا حالت نماز میں ڈھکا رہے، چھپا رہے. بہت سارے نوجوان جو ہے وہ شارٹ شرٹ یا ٹی شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں، ٹائٹ جینس رہتی ہے اور سجدے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں پہلے سے ہی چھوٹا سا آپ نے پہنا ہوا ہے اور اوپر جو ہے وہ کپڑا چلا جاتا ہے. تو ایسے میں بے پردگی ہوتی ہے، پیچھے جو حضرات ہیں ان کو کراہت محسوس ہوتی ہے. لہٰذا لمبے کرتے پہننے کی عادت ڈالیں، کم از کم نمازوں کے لیے. نہیں پہنتے ہیں تو کم از کم نمازوں کے لیے. سنت لباس اختیار کریں. کسی نے کل سوال کیا تھا کہ شرٹ ٹی شرٹ یا ہاف آستین میں نماز ہوگی کہ نہیں؟ نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے، مکروہ. نماز ہو جائے گی لیکن سنت جو لباس ہونا چاہیے اس میں اگر پڑھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی برائی یا کراہت وغیرہ نہیں ہے. اور ابھی میں نے عورتوں کے لیے مسئلہ بتایا کہ باریک دوپٹہ یا لباس پہن کر یا جس سے بدن نظر آئے یا سر کے بال نظر آئے، ایسا دوپٹہ پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. یہ نماز کی دوسری شرط، بالکل آسان ہے. تیسری شرط کیا ہے نماز کی؟ استقبال قبلہ. استقبال قبلہ کا مطلب ہوتا ہے نمازی کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو. کعبے سے اگر سینہ پھر گیا اگر تو نماز ٹوٹ جائے گی. مختصراً صرف یہ، اسی لیے وہ چلتی ٹرین وغیرہ میں یا چلتی گاڑیوں میں نماز سے منع کیا گیا. لیکن اب جو ہے وہ نئے جو مفتیان کرام ہیں اب وہ جائز قرار دے رہے ہیں. بہرحال استقبال قبلہ. چوتھی جو شرط ہے نماز کی وہ ہے وقت. وقت جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے موسم کے حساب سے، کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے آج کل آپ کے لیے وہ جو تکنیک ہے نا موبائل کا، آپ چاہیں تو اس کا بہت اچھا استعمال دین کو سمجھنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. بہت اچھا استعمال موبائل کا دین کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. موبائل میں آج کل پرائر ٹائمز نام سے بہت سارے ایپس وغیرہ ہیں جس میں نمازوں کا ٹائم ٹیبل، فجر کا وقت کب سے کب تک، ظہر کا وقت کب سے کب تک، عصر کا وقت، ایسے میں آپ کو بتاؤں گا. میں آج کا وقت بتا دوں گا، کل ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ منٹ کم زیادہ ہو جائے. تو اس کو سمجھنے کے لیے یا تو یہ جو تقویم ہے اس کو سمجھیں آپ، اس میں پورے سال بھر کے نمازوں کے ٹائم ٹیبل کا پورا گنت ہے اس میں. یا جو نوجوان موبائل چلاتے ہیں، موبائل میں آپ ایس ڈی آئی والوں نے بھی یا ڈی آئی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، ان تحریکوں نے بھی جو ہے ایپ لانچ کیے ہیں جس میں نمازوں کا ٹائم ٹیبل، کب سورج غروب ہو رہا ہے، کب سورج نکل رہا ہے. آسانی آپ کے لیے. آپ موبائل کا استعمال دین کو سمجھنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں آج کے زمانے میں.
نماز کو سیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر کئی سنی علماء، سنی مبلغین کے جو ہے ویڈیوز ہیں، ان سے آپ نماز کے سیکھنے کے لیے جو ہے آپ وہ ویڈیوز دیکھ کر بھی جو ہے بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو وقت کے لیے مختصر یہ ہے کہ آپ اس ایپ کا استعمال کریں یا تو اس تقویم کو دیکھیں۔ 5ویں شرط نماز کی نیت۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے زبان سے اثر بھی نکل گیا آپ کے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز اثر، واسطے اللہ تعالیٰ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی نیت ظہر پڑھنا تھی نہ کہ اثر۔ زبان نے غلطی کی ہے اگر تو اس سے نہیں فرق پڑے گا، لیکن زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، تو پتہ ہونا چاہیے کہ فرض پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرض پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ نیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ کو نیند آنے لگی ہے۔ نیت کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو خبر ہونا چاہیے آسانی سے، آسانی کے ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، دل میں آپ نے ارادہ کر لیا میں فرض پڑھ رہا ہوں 4، یا سنت پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں، پوری نیت نہیں بھی کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، ہو جائے گی نماز۔ یہ نماز کی 5ویں شرط۔ 6ٹھی شرط کیا ہے؟ تحریمہ۔ 6ٹھی شرط تحریمہ، اٹینشن ہو کر بالکل کعبے کی طرف رک کر کے کھڑے ہو گئے، اور یہ کنڈیشن ہے آپ کی، یہ پیر دیکھیں آپ بالکل سیدھے رہیں گے، انگوٹھے انگلیاں بالکل سیدھی کعبے کی طرف، دونوں پیروں کے بیچ میں کتنا فاصلہ؟ ایک اونٹ نکل جائے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں، خاص طور سے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، پتہ نہیں کون سی حدیثیں پڑھی ہے ظالموں نے، ہے نا؟ کتنا فاصلہ؟ جی ہاں، اور کسی کو اگر اس میں دقت ہے تو تھوڑا سا اگر بڑھا لیں گے تو اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا بڑھ جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بالکل خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے۔ اب کھڑے ہو گئے، اب آپ کو نماز اسٹارٹ کرنا ہے، تو نظر کہاں رہے گی؟ گھڑی پر، کتنے بج رہے ہیں اور کتنی دیر میں نماز ہو جائے گی۔ جیسے کہ ایک جگہ میں نماز پڑھا رہا تھا، تو وہ سیٹ تھے، اللہ رحم فرمائے، تو سیٹ صاحب ہر نماز کے بعد، حضرت آج آپ نے 1 منٹ زیادہ لگا دیا، آج آپ نے 1 منٹ زیادہ لگا دی۔ تراویح کے لیے کھڑے ہوئے تو کہا آپ اتنی جلدی الحمد شروع کر دیتے ہیں، ثنا پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، میں نے کہا میں اتنے سالوں سے تراویح پڑھا رہا ہوں، مونچھیں بھی نہیں آئی تھی جب سے پڑھا رہا ہوں اللہ کے کرم سے۔ 2 سال میں تحدیث نعمت کے طور پر بات آ گئی، صرف 2 سال میں پورا قرآن حفظ کیا۔ پہلے سال میں 12 پارے، دوسرے سال میں 18 پارے، ایک بیٹھک میں آدھا پارا سنا دیتا تھا اللہ کے کرم سے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ انسان کا دماغ ہے کہ جنات کا دماغ ہے، میں نے کہا بس یہ دعائیں ہیں۔ تو کہنے لگے ثنا ہی نہیں ہوتی، میں نے کہا کمال ہے، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، چلو ثنا پڑھ کے سناؤ، کون سی ثنا پڑھتے ہیں آپ؟ اب جب ثنا پڑھنا شروع کی تو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اتنی بڑی ثنا پڑھیں گے تو پھر تو آپ کو بہت زیادہ وقت دینا پڑے گا۔ ایسا حال ہوتا ہے، دھیان جو ہے وہ سامنے رہے گا، جہاں سجدہ کرتے ہیں یہاں دھیان رکھیں، ادھر ادھر بالکل نہ دیکھیں۔ اور پھر نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ تحریمہ، یہ شرط ہے، یہ یہاں دونوں ہاتھوں کو لے آئیے کانوں کے لو کے پاس، ٹھیک ہے، یہ انگلیاں ایسے، پھر اللہ اکبر، جیسے یہ ناف ہے، یہ ناف کے نیچے حنفیوں کا یہ طریقہ ہے، ٹھیک، شافعی لوگوں کا الگ طریقہ، یہ حنفیوں کا طریقہ، انگوٹھا اوپر، چھوٹی انگلی نیچے اور 3 انگلیاں بیچ میں، یہ ہے تحریمہ۔ دونوں پیروں کو بھی
قریب رکھا کریں اور سیدھے کھڑے رہیں بالکل. اور اب نیت باندھ لی آپ نے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد ثنا پڑھیں، چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں چاہے اکیلے پڑھ رہے ہوں. ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ثنا پڑھیں. اور اگر جہری نماز ہے، مطلب امام صاحب نے قرأت شروع کر دی، تو ثنا پھر نہیں پڑھیں گے، خاموشی کے ساتھ پھر وہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو سننا واجب ہے. قرآن کو سننا واجب ہے. ہاں، پھر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو الحمد یا اور کوئی سورت پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. امام رکوع میں گئے تو رکوع میں تسبیح پڑھنا ہے. رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم زوئے کے ساتھ. عظیم اگر کر دیں گے تو مسئلہ ہی بگڑ جائے گا، اس لیے عظیم زوئے کے ساتھ. زوئے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو سبحان ربی الکریم بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. پھر کھڑے ہوئے سیدھے، اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد پھر جو ہے سجدے میں جانا ہے. اور جو سجدے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، پیشانی ناک زمین سے لگی ہو. بہت سارے لوگ سمٹ کر سمجھ جائیں گے، یا پریکٹیکلی کر کے بچاؤں؟ سمجھ جائیں گے نا. انگلیاں سجدے میں، انگوٹھا اور اس کے بعد والی جو انگلیاں ہیں وہ ٹکی رہے گی زمین سے، ہوا میں نہیں اٹھانا ہے اوپر. یہ دونوں، یہ بغل سے ہاتھ الگ رکھنا ہے، یہ زمین سے اوپر اٹھا کر رکھنا ہے. یہ انگلیاں ایسے یہ کنڈیشن میں رہے گی، بالکل سیدھے ٹکی رہے گی. کان کے برابری میں سجدے میں جب ہاتھ رکھیں گے تو کان کے برابری. اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. کتنی مرتبہ؟ کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا سنت ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگلی جو رکعتیں ہیں وہ بھی ہوتی جائے گی. امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح اور قاعدے میں بیٹھے تو التحیات پڑھنا. چلیے پڑھ لیجئے میرے ساتھ التحیات، پھر درس ختم کرتے ہیں. التحیات، یہاں لوگ التحیات کر دیتے ہیں، الف تے کے بعد بڑا ہا حلق سے نکالیں گے اس کو ہا. التحیات نہیں، التحیات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. والطیبات نہیں، والطیبات یہ کے نیچے زیر، والطیبات. ارے بولو. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ. وہ جو انگلی اٹھاتے ہیں شہادت کی، اسی پر اٹھانا ہے، اشہدو، اشہدو پر، جس کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے. تو گواہی کے لیے انگلی اٹھائی جاتی ہے. اللہ پر واپس جو ہے اس کو رکھ لیں گے. اشہد ان لا الہ. اشہدو پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، ہے کو غائب کر دیتے ہیں. اشہدو نہیں، اشہدو. اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اتنی اہم ہے یہ دعا، اس کے بغیر جو ہے آپ کی جماعت کے ساتھ بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور چھوڑ دیا آپ نے تو نماز نہیں ہوگی. اتنی اہم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر نمازی کو کم از کم سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے. کم از کم 4 صورتیں یاد کر لیجئے، چھوٹی چھوٹی 4 صورتیں کم از کم یاد کر لیجئے، ورنہ زندگی بیکار ہے. زندگی صرف کھانے، کمانے اور بتی بجھا کر سو جانے کا نام نہیں ہے. ایک مقصد کے لیے اللہ نے دی ہے. اتنا بھی اگر یاد نہیں کر پائے ہم اپنی زندگی میں تو پھر جینا ہی بیکار. کیا کیا پھر جی کر؟ کیا حاصل کیا؟ کیا ساتھ میں لے کر جائیں گے؟ قبر میں کیا جواب دیں گے اور اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے ساری زندگی صرف کمانے، کھانے، دوڑنے، بھاگنے میں اسی میں ضائع کر دی، ہم 4 صورتیں بھی یاد نہیں کر سکے. اس لیے بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بغیر کسی شرم، بغیر کسی جھجک کے اللہ کا فرض ہے، اور شرم کریں گے تو فرض ادا نہیں ہو پائے گا.
اس لیے بلا جھجک یاد کرنے کی کوشش کریں. ہندی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں, آئیے میرے پاس میں لکھ کر دوں گا آپ کو. پڑھنا کچھ نہیں جانتے ہیں, موبائل لے کر آئیے, موبائل میں ریکارڈ کر کے دوں گا آپ کو. اور آپ کے گھر میں بڑے موبائل ہے تو یوٹیوب پر آپ کو سنی علماء کی یہ قرآن کی جو ہے صورتیں پڑھی ہوئی مل جائے گی. آپ وہاں جیسے یاد کر سکتے ہیں کیجئے, جیسے بھی کر سکتے ہیں آپ. ٹیوشن لگائیے, پرائیویٹ پڑھیے, مدرسوں میں آئیے, مسجد میں آئیے, جیسے بھی جس طریقے سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں کیجئے. کرنا پڑے گا آپ کو, نہیں کریں گے ہماری ذمہ داری یہاں ختم. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر, محراب میں بیٹھ کر ہماری ذمہ داری یہاں ختم. اس کے بعد آپ جانے اور آپ کا رب جانے. سمجھ گئے؟ بہانہ کسی کا نہیں چلے گا, آپ کو ہر حال میں یاد کرنا ہی پڑے گا. کم از کم ایک سورہ فاتحہ, 4 سورتیں اور نماز میں جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں اس میں سب سے اہم ہے التحیات. واجب ہے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا اکیلے پڑھیں, اس دعا کو پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ جی ہاں. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے یہ کافی ہے. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو فوراً کیجئے نماز کے حوالے سے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, 2 رکعت والی نماز میں ایک ہی قاعدہ رہتا ہے. قاعدہ وہ جو بیٹھتے ہیں نا, اس میں تحیات پڑھتے ہیں. 2 رکعت والی نمازوں میں ایک ہی قاعدہ. 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں 2 قاعدے ہوتے ہیں. جیسے مغرب کی 3 رکعت ہے, یا عشاء میں جو 3 وتر واجب پڑھتے ہیں وہ بھی 3 رکعت ہے. پھر ظہر, عصر, عشاء 4 رکعت والی نمازیں ہیں. تو ان میں 2 قاعدے ہوتے ہیں. آپ قاعدے میں بیٹھے اور التحیات پڑھ رہے ہیں. یا بہت سارے لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وضو کر کے آئے, دیکھا کہ امام صاحب قاعدے میں ہے تو وہ ڈائریکٹ نیت کر کے پھر قاعدے میں بیٹھ جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ امام نے التحیات پوری پڑھ لی اور کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر, اور مقتدی کی ابھی پوری التحیات نہیں ہوئی, تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ پوری التحیات پڑھے یا امام کے ساتھ کھڑے ہو جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ مقتدی پہلے التحیات پوری کر لے پھر کھڑے ہوں امام کے ساتھ. یہ آپ کا جواب ہے, اور باقی لوگ بھی سمجھ لیں التحیات پوری پڑھیں گے اور پوری پڑھنے کے بعد پھر امام کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے.